Hello everyone, my name is Hafiz, your cybersecurity consultant. As you know कि हम cybersecurity का जो domain है governance, risk and compliance का उसके different topics पे sessions record कर रहे हैं और आज हमारा second topic है जो कि है cybersecurity management. Okay. अगर आप ये देखें इस स्लाइड को you are very much familiar with this कि इसमें साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस का जो पार्ट है उसमें स्ट्रैटेजी को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है अपने प्रीवियस सेशन में और आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के ऊपर. ओके. इसमें हमारे पास तीन मेजर पॉइंट्स होंगे कि जिन पे हम बात करेंगे. सबसे पहले ये है एस्टैब्लिशिंग अ साइबर सिक्योरिटी फंक्शन और डिपार्टमेंट. दूसरा होगा कि इस फंक्शन या डिपार्टमेंट में जितने भी मेंबर्स हैं टीम के उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करना. ठीक है. और तीसरे नंबर पे जो अहम टॉपिक है वो है एस्टैब्लिशिंग साइबर सिक्योरिटी स्टीयरिंग कमेटी जो कि बैकबोन होती है किसी भी साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट पॉइंट कि आप एक साइबर सिक्योरिटी फंक्शन जो है वो कैसे एस्टैब्लिश करते हैं in the eyes of the National Cyber Security Authority auditor कि वो कैसे देखते हैं जब आपका ऑडिट हो रहा होता है बेसिकली तो वो आपसे क्या चीज़ें डिमांड करते हैं in order to give you some score कि आप कितना कंप्लाई कर रहे हैं किसी रेगुलेटरी बॉडी के साथ. तो सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि आपने कोई साइबर सिक्योरिटी फंक्शन जो है वो डेडिकेटेड एस्टैब्लिश किया है या नहीं किया है. राइट. तो उसमें पहला पॉइंट है कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का उस स्ट्रक्चर के अंदर आप डेडिकेटेड एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर उसकी हिरार्की डिफ़ाइन करते हैं. ठीक है. और उसकी रिपोर्टिंग लाइंस दूसरे नंबर पे जो उसकी रिपोर्टिंग लाइन है बताते हैं कि वो किसको रिपोर्टिंग है. बेसिकली रिपोर्टिंग जो हेड ऑफ़ द साइबर सिक्योरिटी फंक्शन है उसे रिपोर्ट करना चाहिए डायरेक्टली टू CEO या कंपनी हेड जो भी है. ओके. और इसका पर्पस ये है कि ये फैसिलिटेट करता है एफिशिएंट कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग को. ओके. दूसरा जो इसमें अहम चीज़ है जब आप साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको आपको डिफ़ाइन करना चाहिए और स्पेसिफाइड ड्यूटीज़ फॉर ईच रोल. ठीक है. जितने भी रोल्स हैं उस साइबर सिक्योरिटी फंक्शन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं हर एक का JD उसमें आपको प्रिपेयर करना है. बहुत क्लियरली आपने डिफ़ाइन करना है चीज़ों को. उसका पर्पस ये है डिफ़ाइन करने का ताकि आप अकाउंटेबिलिटी जो है उसको मेक श्योर कर सकें. अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी अगर उसमें KPIs आप अटैच नहीं करेंगे जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन है जो रोल्स आप असाइन कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकेंगे. ठीक है. और ये हम क्यों करते हैं ताकि हम जो साइबर सिक्योरिटी जो अथॉरिटी है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके साथ आप अलाइन करें. क्योंकि आप सेकंड स्लाइड में देखेंगे कि जो NCA नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी है वो आपको इम्प्लीमेंटेशन की गाइडलाइन भी देती है कि ये जो कंट्रोल है कि जो आपको गाइड किया जा रहा है कि आप एक साइबर सिक्योरिटी फंक्शन अलग से क्रिएट करें तो उसको करना कैसे है उसकी वो गाइडलाइंस भी बता रहे हैं. ठीक है जी. तो इसमें ये कहा जाता है कि ये IT डिपार्टमेंट या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिपार्टमेंट या कोई भी ICT फंक्शन है उससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इसको किसी के अंडर काम नहीं करना. ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अलग फंक्शन है डिपार्टमेंट है तो ये उनके साथ मिक्स होकर काम नहीं कर सकता. अदरवाइज़ उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा. ठीक है जी. और ये जो है अच्छा इसमें डिलीवरेबल्स क्या हैं. जब कोई भी ऑडिटर जो है वो अपना ऑडिट कर रहा है तो वो आपसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होंगे एज एन एविडेंस कि जिसमें आप शो ऑफ कर सकें कि जी हमने अपना एक प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी फंक्शन जो है उसको एस्टैब्लिश कर लिया. उसके लिए आपसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मांगेंगे. ठीक है जी. इलेक्ट्रॉनिक और ऑफिशियल हार्ड कॉपी.
ٹھیک ہے, جو اس میں ریفلیکٹ کر رہا ہو ان کے آرگنائزیشنل اسٹرکچر کے اندر اس کی پریزنس. دوسرے نمبر پہ ڈسیشن ڈاکیومنٹ, کہ جو بھی بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے یا ہائر مینجمنٹ کی کوئی بھی میٹنگ ہوئی ہے اس کے منٹس جو ہیں ان کو ایز این ایویڈنس آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ڈیسیشن ہوا تھا, ہم نیا ایک ڈپارٹمنٹ بنانے جا رہے ہیں اور اس کا پرپز یہ ہے, اس کے یہ گولز ہوں گے, تو وہ ساری چیزیں آپ اس میں ایز این ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو ڈیلیوریبل ہے وہ ہے رپورٹس آن کمپلائنس وتھ سائبر سیکیورٹی پالیسیز, کہ جو پالیسیز بنائی گئی ہیں کمپنی کے اندر سائبر سیکیورٹی کی اسپیشلی, اس میں نیکسٹ ٹاپک آئے گا سائبر سیکیورٹی پالیسیز اینڈ پروسیجرز کا اینڈ سیکیورٹی اسٹینڈرڈس کا. تو اس میں ہم بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ جو آپ بناتے ہیں سائبر سیکیورٹی پالیسیز اینڈ پروسیجرز ان کو بیسیکلی آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے, اور امپلیمنٹ کرنے کے بعد ایک آپ رپورٹ جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں, اور جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کتنا کمپلائی کر رہے ہیں اپنی لوکل ریگولیٹری باڈی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری اہم جو چیز آتی ہے اس میں آپ نے اسٹیبلش کر لی اپنا ڈپارٹمنٹ, اب اس میں ہے کہ آپ نے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں ان کو ڈیفائن کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے رولز اور پوزیشنز جو ہیں ان کو ان کا اسکوپ ڈیفائن کرنا ہے کہ کتنے ممبرز ہوں گے ٹیم میں. اس میں فرسٹ آف آل پہلے تو آپ لیڈر جو ہے کیپٹن آف دا شپ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے, جو کہ سیزو ہے نارملی. ٹھیک ہے, چیف انفارمیشن سیکورٹی آفیسر, جو لیڈ کرتا ہے آپ کے ساری جتنی بھی سائبر سیکورٹی ایفرٹس ہو رہی ہوں گی آپ کے آرگنائزیشن کے اندر, ان کا ویژن, اس کی اسٹریٹجی وہ بناتا ہے. اور لیکن اسٹریٹجک میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس نے خود سے ساری ڈیسیشن میکنگ نہیں کرنی, اس کا حصہ ہے رسپانسبلٹی کا کہ سیزو نے کمیونیکیٹ کرنا ہے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. ٹھیک ہے, ان کو انگیج کرنا ہے. انٹرنل اسٹیک ہولڈرز کون سے ہوتے ہیں کہ آپ کے ڈفرینٹ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ نے سیزو نے سی ای او کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرنا ہے, انہیں کنونس کرنا ہے کہ یہ اسٹریٹجی ہے جو ہم بنانے جا رہے ہیں, اور اس پہ انہیں اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو سائبر سیکورٹی کی جو اسٹریٹجی ہے اسے الائن کرنا ہوتا ہے آرگنائزیشنل اسٹریٹجی کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ دونوں جو اسٹریٹجیز ہیں وہ الگ رخ پہ کام کر رہی ہوں, تو وہ کبھی بھی اس کے لیے وہ آرگنائزیشن کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. اب جب بھی آپ کو بجٹ ریکوائرڈ ہوگا, سیزو جو ہے ایفرٹ کرے گا کہ مجھے یہ پروجیکٹس کے انیشیٹوز لینے ہیں, تو اسے بتانا ہے, اسے کنونس کرنا ہے بزنس کیسز ڈیفائن کر کے بنا کے کہ یہ ہم پروجیکٹ کیوں کرنے جا رہے ہیں, یہ کمپنی کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر وہ الائن کرے گا آرگنائزیشنل جو گولز ہیں, جو اسٹریٹجی ہے ان کے ساتھ, تو پھر آف کورس وہ اس کو ایکسیپٹنس ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے نمبر پہ سپروائزری اور مینیجریل پوزیشنز ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے جی, تو اس میں بھی اگر فل ٹائم پرماننٹ ہائرنگس اگر آپ کر رہے ہیں اور ابھی وہ فل نہیں ہے پوزیشن, تو ٹیمپریریلی آپ ان پوزیشنز کو لازمی فل آؤٹ کریں. ٹھیک ہے, انٹل دے آر فلڈ پرماننٹلی. پھر اس میں کچھ کرٹیکل جاب رولز بھی ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ دیکھتے ہیں آپ کی انٹرنل ریکوائرمنٹس کیا ہیں ان کے حساب سے. ٹھیک ہے, پلس یہ ہے اس میں کہ جو آپ ہائرنگس کر رہے ہیں, جو آن بورڈ لے رہے ہیں جن پروفیشنلز کو, ان کی کوالیفیکیشنز اینڈ ایکسپیرینسز بہت میٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلز with relevant academic qualification, professional certifications جیسے CISSP ہے, SISM ہے, اور years of experience at least اگر آپ managerial position پہ یا CISO position پہ لے رہے ہیں تو at least 5 to 7 years کا experience اس میں ہونا چاہیے اس ڈومین کے اندر. اور پلس اس میں اگر زیادہ ایکسپیرینس ہے پریویسلی نیٹورکنگ کا یا نیٹورک سیکیورٹی کا, تو یہ ساری چیزیں اس میں ایک پلس پوائنٹ ہے. اچھا جی, اس میں ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل کیا ہے, اس میں آپ نے آڈیٹر کو دکھانا ہوتا ہے جی کہ یہ ہماری ایک ڈیٹیلڈ لسٹ ہے ان سارے پرسنلز کی, ان سارے پروفیشنلز کی جو کہ ڈائریکٹ امپلائی ہیں اس کمپنی میں یا تھرو کانٹریکٹر انڈائریکٹ امپلائی ہیں. ٹھیک ہے جی,
کہ جن کی انوالومنٹ ہے سائبر سیکیورٹی کی ایکٹیویٹیز کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا کیا ڈیٹیل ہوتی ہے, ان کی نام ہے, ان کی نیشنلٹی ہے, کانٹریکچوئل ٹائپ کیا ہے, ان کی پوزیشن کا ٹائٹل کیا ہے, کیونکہ ٹائٹل جو ہے وہ بہت ریفلیکٹ کرتا ہے اس کی, بتاتا ہے کہ جی یہ کس پوزیشن پہ اور کس رسپانسبلٹی کے ساتھ ہے. ان کے جاب رولز کیا ہیں, ایئرز آف ایکسپیرینس ان کا کتنا ہے, کیا وہ کوالیفائی بھی کرتے ہیں اس پرٹیکولر جاب پوزیشن کے لیے یا نہیں. پھر ان کی اکیڈمک اینڈ پروفیشنل کوالیفیکیشنز ہیں. تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ میٹر کرتی ہیں بہت زیادہ, کہ جب آپ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں سائبر سیکیورٹی فنکشن کے اندر. اچھا, اور تیسرا جو اہم ٹاپک تھا ہمارے آج کے سیشن میں وہ تھا کہ سائبر سیکیورٹی اسٹیئرنگ کمیٹی کو بنانا, اس کو اسٹیبلش کرنا. یہ ایک بیک بون ہے سائبر سیکیورٹی پروگرام کے اندر. اس کے بغیر آپ کا پروگرام چل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اکیلا سیزو کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ ایک اچھی خاصی ویل ڈیفائنڈ ڈیسیشن میکرز جو ہیں وہ نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ڈیڈیکیٹڈ کمیٹی ٹو ڈائریکٹ اینڈ لیڈ سائبر سیکورٹی انیشیٹیوز, انشور پروگرام امپلیمنٹیشن اینڈ الائن ود آرگنائزیشنل گولز. تو یہ جو ڈیڈیکیٹڈ کمیٹی ہے, آف کورس کہ یہ ممبرز جو ہیں اس کے لیے جاتے ہیں ڈفرینٹ جو ہیڈز ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کے. ٹھیک ہے, جیسے ہیڈ آف سائبر سیکورٹی ہے, آئی ٹی کا ہیڈ ہے, پھر اس میں جو مختلف ایچ آر کا ہیڈ ہے, آڈٹ کا, رسک کمپلائنس اے آر سی. تو یہ مختلف جو ہے 7 to 8 ممبرز جو ہیں اس میں, یا 10 بھی ہو سکتے ہیں, اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی آرگنائزیشن کتنی بڑی ہے اس حساب سے. ٹھیک ہے جی. تو وہ سارے اس میں اس کا حصہ ہوتا ہے اس کمپوزیشن کے اندر. اور اس کا پرپز کیا ہے کہ آپ سارے جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ انوالو کرتے ہیں ڈیسیشن میکنگ کے اندر. اوکے, تو ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, تو یہ بیسیکلی جی آر سی گورننس کی ان کی رسپانسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے, یہ گورننس پرووائڈ کرتے ہیں آپ کے سائبر سیکورٹی پروگرام کے لیے. تو اس میں رسک مینجمنٹ بھی انوالو ہوتی ہے, اس میں پالیسیز جو آپ بناتے ہیں سائبر سیکورٹی, ان کی امپلیمنٹیشن ہے, ان کا ریویو ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کے اپروولز ہیں, اور اس کے علاوہ ان کی اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, جو کمپنی کی جو ڈائریکشن ہے اس کے ساتھ آپ کے جو سائبر سیکورٹی کے جتنے انیشیٹیوز ہیں وہ الائن کر رہے ہوں. اوکے, تو دوسرا جو ہے وہ یہ میٹنگز جو ہیں بہت ریگولرلی کنڈکٹ کرتی ہے سائبر سیکورٹی کی اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے. ٹھیک ہے, ان کا پرپز کیا ہے, ریویو پالیسیز, مینیجز رسکس, اور دوسرا اپڈیٹ سائبر سیکورٹی اسٹریٹجیز. اسٹریٹجی جو ہے وہ بیسیکلی اینولی اس کو ریویو کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک اسٹریٹجی ایک بڑا ویل ڈیفائنڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں شارٹ ٹرم پلانز ہوتے ہیں فرام 6 months to 1 year, اور لانگ ٹرم جو ہے وہ 3 to 5 years کے پلان ہوتے ہیں. اس کو نارملی اتنا زیادہ چینج نہیں کیا جاتا انٹل انلیس کہ بہت بڑے ریگولیٹری لاز جو ہیں وہ چینج ہو جائیں, یا آپ کی جو کمپلائنس کی ریکوائرمنٹس ہیں اگر وہ چینج ہو جائیں. ادروائز نارملی اگر آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک چل رہی ہے تو اس کو اینولی ہی ریویو کیا جاتا ہے, جسٹ اس کی دیکھنے کے لیے کہ پروگریس کیا چل رہی ہے, جو آپ نے اس کا جو بھی گولز سیٹ کیے ہیں اس کے. اچھا جی, تو اس کے ریلیونٹ سائبر سیکورٹی ٹولز میں کیا آتا ہے کہ سائبر سیکورٹی اسٹیئرنگ کمیٹی کا گورننس کا ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے, الگ سے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ جس میں آپ یہ ساری جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سلائڈس پہ, تو ان کو ایک پراپر ورڈ کا ڈاکومنٹ میں ڈیفائن کیا جاتا ہے, اور بہت ڈیٹیل میں جتنا پاسبل ہو سکے اس کی ڈیٹیل کو لکھا جاتا ہے. اچھا جی, تو یہ جو کنٹرول ہے اس کو امپلیمنٹیشن کی گائیڈ لائنس ہیں. ٹھیک ہے جی, تو سب سے پہلے وہی ہے کہ اسٹیبلشنگ دا کمیٹی میں یہ جو کمیٹی ہے یہ اسپیشلائزڈ ہونی چاہیے, اسپیشلائزڈ ممبر ہونے چاہیے. آپ پوری آرگنائزیشن میں دیکھیں کہ کون اس کا ممبر بن سکتا ہے, بیکاز کہ وہ لیڈ کر رہے ہوں گے آپ کے جو سائبر سیکورٹی کے تمام جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں, جتنے بھی معاملات ہیں, جتنے بھی اس میں پروگریسز ہو رہی ہیں, جتنے بھی پروگرامز رن کر رہے ہیں اس میں, ان سب کو انہوں نے لیڈ کرنا ہے بیسیکلی. تو لیڈ جو کر رہا ہو اس کو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے بہرحال ان سب چیزوں کی. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ انشور کریں کہ کمیٹی جو ہے وہ رپورٹ کرے آرگنائزیشن ہیڈ کو. ٹھیک ہے,
اور اس میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرے ہیڈ آف دی آرگنائزیشن کو, جیسا کہ جو سائبر سیکورٹی فنکشن کا ہیڈ ہے وہ بھی بیسیکلی سی او کو رپورٹ کرتا ہے. اچھا, اس میں جو آپ سیکنڈ چیز جو ہے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ممبرز کو, ٹھیک ہے جی, جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں آپ ڈفرینٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ہیڈز لیتے ہیں اور پھر ان میں آپ ڈیفائن کرتے ہیں, ہر ایک کو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز اسائن کرتے ہیں کہ بھئی کون کس کا کیا پوزیشن ہوگی. اس کمیٹی کے اندر بھی تو ڈفرینٹ جو ہے نا وہ پوزیشنز ہیں, ایک چیئرمین ہے کمیٹی کا, ایک وائس چیئرمین ہے, ایک سیکرٹری ہے, اسی طرح جو بھی پوزیشنز آپ ڈیفائن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جو سیزو ہے جو کہ پرماننٹ امپلائی ہے کمپنی کا, وہ جو ہے وہ پرماننٹ ممبر ہونا چاہیے کمیٹی کا, ٹھیک ہے. باقی ممبرز جو ہیں وہ وزٹنگ ممبرز بھی ہو سکتے ہیں, وہ آتے جاتے ہو سکتے ہیں, لیکن جو پرماننٹ ممبر ہے وہ سیزو کو رہنا چاہیے. تو ان کا پرپز کیا ہے؟ جب آپ کمیٹی فارم کرتے ہیں تو یہ مختلف انٹرولز پہ اپنی کمیٹیز کی جو میٹنگز ہیں انہیں کنڈکٹ کرتے ہیں. اور کنڈکٹ کیسے کرتے ہیں کہ جیسے اس کمیٹی اس کا جو چارٹر ہے اس میں جیسے ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے کتنے انٹرول کے بعد اپنی میٹنگز کو کنڈکٹ کرے گی, اور ان میٹنگز کا ایجنڈا کیا ہوگا یہ آپ اس کو بھی پراپر ڈاکیومنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور انشور فالو اپ آن امپلیمنٹیشن آف سائبر سیکورٹی پروگرامز اینڈ ریگولیشنز. تو یہ جو میٹنگز ہیں ان میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ یہ بیسیکلی انشور کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی سائبر سیکورٹی کے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں, جتنے بھی پروگرامز ہیں, فار ایگزامپل پیچ مینجمنٹ کا ہے, فار ایگزامپل اس میں اویئرنیس ٹریننگ پروگرام ہے, اس میں ولنریبلٹی اسکیننگ ہے یا پینیٹریشن ٹیسٹنگ ہے, اس میں ایسٹ مینجمنٹ کچھ بھی ہے, اس میں ایمیل سیکورٹی, جتنے بھی آپ کے انیشیٹوز یا ویب اپلیکیشنز کی سیکورٹی, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں آپ جب ڈیفنس کے پارٹ میں جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کے جتنے بھی آپ انیشیٹوز لے رہے ہیں تو ان کا فالو اپ ہے, اس کی پروگریس ہے, اس کو میئر کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ میک شور کر رہی ہوتی ہے کمیٹی کہ ہر چیز جو ہے وہ ایز پر ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ آگے موو کر رہی ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے جو میٹنگز ہوتی ہیں, اس کے جو منٹس ہیں, منٹس آف میٹنگ, یہ پراپر ان کو ڈاکیومنٹ کر کے ہیڈ آف دی آرگنائزیشن کو ای میل کی جاتی ہے اور اس کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو یہ ریویو جو ہے وہ بھی اس کے پاس ہوتی ہے اتھارٹی کہ کمیٹی جو ہے وہ ریویو کرے اور اپڈیٹ کرے پالیسیز جو ہیں سائبر سیکورٹی کی انہیں. تو دے ریگولرلی ریویو دا امپلیمنٹیشن آف آل سائبر سیکورٹی پالیسیز اینڈ پروسیجرز. پالیسیز اینڈ پروسیجرز کا جب آپ دیکھیں گے نیکسٹ اس میں جو سیشن ہوگا تو اس میں ٹھیک ٹھاک اس میں کانٹینٹ ہوتا ہے. پالیسیز جو ہیں وہ بھی آپ کے سائبر سیکورٹی کی جو ہیں وہ کم از کم 30 کے قریب ہوتی ہیں سیکورٹی پالیسیز, ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے ریلیونٹ پروسیجرز بھی تقریباً اتنے ہوتے ہیں. پھر اس کے جو بیک بائی سیکورٹی کنٹرول کے جو اسٹینڈرڈز ہیں تو یہ ٹھیک ٹھاک کانٹینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان سب کو ریویو کرنا اور دیکھنا کہ وہ کیا واقعی امپلیمنٹ ہو رہے ہیں یا صرف وہ ڈرافٹ کی حد تک پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, پالیسیز اینڈ پروسیجرز. تو ان کو بیسیکلی دیکھنا, ایک ایک چیز کو دیکھنا, وہ اچھے خاصے لینتھی ہوتے ہیں. تو کمیٹی کے پاس بہت کام ہوتا ہے کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اچھا, دوسرے نمبر پہ اسٹریٹجی کے جو انیشیٹوز ہیں, آبجیکٹیوز ہیں, ان کو بھی انہوں نے ریویو کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جتنے بھی انیشیٹوز لیے گئے ہیں اس اسٹریٹجی کو جب بنا کے فائنل کیا, اپروول لے لیا, اس میں بجٹ بھی ایلوکیشن ہو گئی, تو اس میں جتنے بھی پروجیکٹ سب چل رہے ہیں ان سب کو ریویو کرنا, ان کی پروگریس کو نوٹ کرنا اور دیکھنا کہ کیا وہ الائن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ہمارے بزنس کے ساتھ. تو یہ سب بھی ان کی رسپانسبلٹیز میں شامل ہے. تو الائن آلسو, ٹھیک ہے, وہی جیسے میں نے کہا سائبر سیکورٹی اسٹریٹجی ود آرگنائزیشنل اوور آل سائبر سیکورٹی اس کی اسٹریٹجی سے وہ الائن کر رہی ہوں. تو الائنمنٹ بہت ضروری ہے کہ انٹرنل بھی کر رہی ہوں اور ایکسٹرنل جو کمپلائنس ہے ریگولیٹری باڈیز کے ساتھ ان کے ساتھ بھی کمپلائی کر رہی ہو. اچھا, تو اس میں جو آڈیٹر ہے, جو آپ کا اینول آڈٹ اگر ہو رہا ہے ایکسٹرنل, تو اس میں وہ ایکسپیکٹڈ کیا ڈیلیوریبلز ہوں گے, وہ آپ سے کیا ڈاکومنٹس جو ہے ایکسپیکٹ کریں گے. پہلی چیز ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی چارٹر وہ مانگیں گے آپ سے, ٹھیک ہے جی, کہ
کہ جو کلیریفائی کرے کہ یہ کب بنی ہے کمیٹی، فارمیشن کب ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ابھی تیزی سے کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ چلا کہ جی مہینے 15 دن میں ہمارا آڈٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ایکسٹرنل آڈٹ اناؤنس ہو گیا اور آپ اسی جو ہے وہ 10 دن پہلے، ہفتہ پہلے جو ہے ساری چیزیں آپ بنا رہے ہیں اور دے رہے ہیں، تو یہ اس طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایئرز آف جو ہے نا اس میں ایک پورا جرنی ہے کہ جس میں آپ چیزوں کو پراپر لے کے چلتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں. یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے بیسیکلی ایک آرگنائزیشن کے اندر. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی جو پیشنٹس ہیں ان کو بڑی احتیاط سے ان کے پہلے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے اندر بھی آپ کی پہلے اسیسمنٹس ہوتی ہیں سائبر سیکیورٹی کی، رسک اسیسمنٹس ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں، رائٹ. اور اس طرح سے پھر آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن کو. ایک بہت بڑی سویر قسم کی آپ سمجھ لیں بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے. اچھا، تو اس میں جو چارٹر ہے اس میں یہ ساری چیزیں آپ مینشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور چارٹر جب بن جاتا ہے تو اسے پھر آرگنائزیشن کا جو بھی ریپرزینٹیو ہے، ہیڈ ہے، وہ اسے اپروو کرتا ہے. تو اپرووڈ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا، ٹھیک ہے جی. جو بھی کمپلائنس کی جو ریگولیٹری باڈی ہے ان کی طرف سے جو آڈیٹر آیا ہو، ایکسٹرنل کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ہے ڈاکیومنٹڈ ممبر لسٹ کہ کتنے جو ممبرز ہیں وہ اس کا حصہ ہیں اور وہ بھی اپرووڈ ہونا چاہیے ڈاکیومنٹس، ٹھیک ہے جی. اس کو کسی ہیڈ نے اپروو کیا ہو کہ ہاں یہ ممبرز جو ہیں یہ اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں اسٹیئرنگ کمیٹی کے لیے. پھر ہے کمیٹی کا ایجنڈا، ڈیٹیلڈ ایجنڈا کہ وہ کن کن جو کون کون سے ایریاز کو وہ کور کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. وہ لاک ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان ایریاز کو ٹچ کرنا ہے اور ان میں امپروومنٹ لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے جی. کن چیزوں کو پراپر فالو اپ کرنا ہے، کن کو جو ہے ریویو کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے ڈیفائن کرنی ہے. پھر ہے منٹس آف میٹنگ ہیں کہ جتنے بھی آپ کی میٹنگز ہو رہی ہیں، چاہے وہ کوارٹرلی ہیں چاہے وہ منتھلی ہیں، تو آپ ان کے پراپر منٹس آف میٹنگ جو ہیں اس میں جو بھی آپ کی ڈسکشنز ہوئی ہیں، ٹو ڈو تھنگز ہیں، اس میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس کو پراپر جو ہے اس کا جو سیکرٹری ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اسے ان سب چیزوں کو ریکارڈ پہ لانا ہے، ٹھیک ہے جی، تاکہ وہ ایز این ایویڈنس ان کو دیا جا سکے آڈیٹر کو. اچھا جی، آخری پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی پالیسیز ہیں ان کی کمپلائنس ہونی بہت ضروری ہے. آپ جو بھی پالیسیز کے آپ کے پاس ڈرافٹس ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں، انٹرنلی کسٹمائز کرتے ہیں چیزوں کو، اور اس کے بعد جو آپ پالیسیز کو فائنل کریں یہ ضرور دیکھیں کہ وہ کمپلائی کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں آپ کی ریگولیٹری باڈی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. دس از نمبر 1، ویل ڈیفائنڈ پالیسیز ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ریگولر ریویو ان کا لازمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی. انشورز پالیسیز ریمین ریلیونٹ اینڈ افیکٹو، ٹھیک ہے جی، ان ایڈریسنگ ایوالونگ تھریٹس. تو وہ ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہنی چاہیے. آپ جب بھی پالیسیز کو ریویو کریں اس میں نئی چیزیں ایڈ کریں، پھر دوبارہ سے اس کا نیا ورژن ریلیز کریں اور پھر اس نئے ورژن کا اپروول لیں فرام دی ہائیسٹ اتھارٹی ان دا اینٹی. اور پھر وہی بات کہ کمپلائنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو بھی ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں ان کو کمپلائی کریں، جو بھی نیشنل اور انٹرنیشنل ریگولیشنز جو ہیں جن کو آپ فالو کر رہے ہیں. انٹرنیشنل میں آئیزو کی آ جاتی ہیں ریگولیٹری جو کمپلائنس ہے، لوکل میں ہر کنٹری میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جیسے سعودی عربیہ میں فار ایگزامپل نیشنل سائبر سیکورٹی اتھارٹی ہے. تو یہ کمپلائنس جو ہے یہ بہت ضروری ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ کمپلائی بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ہمیں کوئی فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، ٹھیک ہے جی. That's all. Thank you very much. It was pleasure delivering you the session. اور اس میں آپ مجھے فیڈ بیک کر سکتے ہیں. I'd be more than happy to reply back. اور اگر آپ کسی سائبر سیکورٹی کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں where you are seeking any consulting services, you can also reach me out. Thank you very much. See you in next session.